अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ एक बहुत अहम ख़बर। जनरल फैज़ ने अपनी रिकॉर्डिंग देने का रिकॉर्डेड जो शवाहिद हैं उनके पास 9 मई को लेके खान साहब की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो देने का फ़ैसला कर लिया है, और हो सकता है वो शवाहिद इस वक्त रिकॉर्ड हो भी रहे हों बिफ़ोर एंड एज़ वी गो ऑन एयर। इस हवाले से बहुत सारे सवालात जुड़े हुए हैं फैज़ हमीद साहब के अपने मुस्तकबिल को लेकर, खान साहब और उनकी पार्टी के मुस्तकबिल को लेकर, और इससे जुड़े और बहुत सारे अहम सवालात। इसका डिस्कस करने के लिए, अपनी राय देने के लिए हमने आज मदऊ किया है एक बहुत बड़े नाम को। उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, आज काफ़ी दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर बुखारी साहब। वालेकुम सलाम मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे मुबश्शिर साहब। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं। और हमेशा जब भी आप हुक्म करती हैं और आप हमेशा तो आते हैं, हमारे पे फ़र्ज हो जाता। जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा मुबश्शिर साहब कि जो ये ख़बर है कि फैज़ साहब 9 मई से लेके जो वाक़यात हैं उनके बारे में तमाम तफसीलात देंगे, और जो मैंने एक बात सुनी, इस बात को मैं एक अफवाह कहूँगी जो अब मैं आगे कर रही हूँ कि ये उन्होंने जो इसका मेजर आर्किटेक्ट है वो इमरान साहब को समझा जा रहा है या कहा जा रहा है, वो जो भी है, जो भी शवाहिद हैं। लेकिन इस एडमिशन से, क्योंकि जब वो ये बात करते हैं कि हाँ ये यूँ हुआ, मैंने ये किया या मुझे ये डायरेक्शन थी, तो ये उनकी अपनी भी तो एडमिशन ऑफ गिल्ट है ही कानूनी तौर पे। तो उनके अपने मुस्तकबिल पे इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके अलावा भी जनरल फैज़ हमीद पर बहुत सारे केसेस और हैं। जी बिल्कुल, गैर मुसद्दिका इत्तलात इस तरह की आ रही हैं, उनकी वेरिफिकेशन तो नहीं हुई, लेकिन चूँकि इस तासर को इस वजह से तक़वियत मिलती है कि उनके कोर्ट मार्शल तो आपको पता है काफ़ी अर्सा पहले शुरू हुआ था, और चूँकि आप जानती हैं मुझसे बेहतर कि कोर्ट मार्शल इतना टाइम नहीं लेता, और वो अगर नॉर्मल रूटीन कोर्ट मार्शल होता तो उसकी अभी तक कुछ ना कुछ जो कन्विक्शन है उनकी हो चुकी होती, या वो बरी हो चुके होते हर दो सूरतों में, यानी या कन्विक्शन थी या उनकी बरीयत थी। वो अभी तक नहीं हुई। केसेस उन पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो मिलिट्री डिसिप्लिन है उसके मुताबिक तो अभी तक जितने भी केसेस थे उनका फ़ैसला हो जाना चाहिए था। ये बात ठीक है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, वो टॉप सिटी केस हो या कुछ दूसरे मामला जो उनके अपने इलाके नीला दूल्हा साइड पे, चकवाल साइड पे जो उनके भाई जो उनके बिहाफ पे करते रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे केसेस मौजूद हैं। फिर उनकी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपनी ज़ात, यानी ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन अपनी ज़ात को सामने रखते हुए उन्होंने पुराने स्कोर सेटल किए, जैसे सरदार गुलाम अब्बास की लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसमें कोई उन्हें ऑर्डर नहीं था ऊपर से, लेकिन चूँकि सरदार गुलाम अब्बास उनके इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, और एक दफ़ा उन्होंने उनके भाई जो नजफ़ साहब थे, नजफ़ हमीद, उन्हें 2002 के लगभग जब ये मेजर हुआ करते थे गालिबन, उस वक्त उन्हें सस्पेंड किया ऑन करप्शन चार्जेस, तो वो स्कोर भी उन्होंने सेटल किया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। तो केसेस तो उन पे बहुत हैं। अब रहा सवाल कि क्या वो स्टेट विटनेस बन चुके हैं, तो ये जो इतना डिले आ रहा है और उसके बाद गैर मुसद्दिका इत्तलात भी आ रही हैं कि वो तैयार हो गए हैं, तो ये डिले जो है इस तासुर को तक़वियत देता है। अब क्या हो सकता था फैज़ हमीद साहब के साथ, वो जो मिलिट्री कोड्स हैं उसके मुताबिक तो एनीथिंग फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ सेंटेंस तक का मामला वहाँ पे चला जाता है। और चूँकि उनकी इन्वॉल्वमेंट कही जाती रही है कि जनाब कैस्ट्रेटेड द May 9th इंसिडेंट्स, लेकिन उस पर उन्होंने अपनी पोजीशन शायद वाज़े करने की कोशिश की है कि वो उनका प्लान नहीं था, बल्कि वो इमरान खान का प्लान था। तो यही स्टेटमेंट उन्होंने देना है, और फिर उसी के हवाले से वो कोई एविडेंस भी देंगे कि कब, कहाँ, कैसे
کون کون اس میں موجود تھا جب یہ پلاننگ جاری تھی. اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو پوری بھرپور کوشش تھی پی ٹی آئی کی کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے حوالے سے کوئی کورٹ سے کوئی آرڈر لے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ یہ مئی 9 انسیڈنٹس جو ہیں پاکستانی تاریخ میں ایک ڈیفرنٹ فینومینا ہے. اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ. کوئی ٹیرر نیٹ ورکس نے کر دیا, کوئی عسکریت پسندوں نے کر دیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے اور ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا رہا ہے. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس میں ایک پولیٹیکل فورس, سویلین پولیٹیکل گروپ, پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انوالو ہوئی اور بڑے مربوط طریقے سے, جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اکراس پاکستان مختلف ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے. تو اس لیے اس کو قانون کو دوبارہ ریویو کرنا پڑا سپریم کورٹ کو, اور فیصلہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ انسیڈنٹ ایک, جیسے میں نے کہا, نیا فینومینا تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, گو تھرو کرتے ہوئے یہ فیصلہ شارٹ آرڈر آیا. ڈیٹیلڈ آرڈر جب آئے گا اس میں دیکھیں گے کورٹس نے کیا ریزنز اس میں دیے ہیں اپنے اس فیصلے کی. تو اب اس کے تناظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور دوسرے افراد جو گرفتار ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا. اور پھر آگے دیکھیے. ہاں, اس سٹیٹمنٹ سے فیض حمید صاحب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ ریگرس پنشمنٹ سے بچ سکتے ہیں, چونکہ جو اسٹیٹ وٹنس ہوتا ہے اس کی کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا, ایک بات تو لازمی امر ہے کہ ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ کانفسکیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کو سزا کتنی ملتی ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سزا اسی میں ہی کنکرنٹ کر کے کوئی کم از کم دے دیں اور اس کے بعد وہ باہر آئیں تو پھر وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں گے. لیکن جب تک اس کی بلیک اینڈ وائٹ پکچر سامنے نہیں آتی کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کیا وہ ریکارڈ پروڈیوس کر رہے ہیں, اس وقت تک ان کی سزا کے بارے میں کہنا محال ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. دوسرا سوال اس سے جڑا میرا یہ ہے مبشر صاحب کہ ڈیٹیل ججمنٹ کا ابھی انتظار ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. اچھا, اگر یہ ڈیٹیل ججمنٹ ذرا رشٹ ہوتی ہے ٹائمنگ کے حوالے سے تو اس میں ایک کویسچن مارک بھی اٹھتا ہے اور عمران خان صاحب کے حامیوں کو اور ہم جیسے جو نیوٹرل آبزرورز ہیں ان کو بھی یہ سوچنے کا ایک دروازہ ملتا ہے کہ کیا یہ اس لیے جلدی سے آ گئی تاکہ اس میٹر کو فاسٹ سپیڈ کیا جائے. تو آپ اس کی ٹائم لائن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے, ہم لوگ تو ہر چیز پہ ایشو بنا لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ شارٹ آرڈر کے بعد ود ان 15 days ڈیٹیلڈ ججمنٹ آ جانی چاہیے. ایسی کون سی بات ہے, مطلب اگر وہ 7 ممبرز ہیں تو ہر ایک نے اپنا ایک نوٹ لکھنا ہے اپنے فیصلے کے حوالے سے. اس میں اگر کوئی ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس نے بھی لکھنا ہے, جس نے کیا اس کو اپروو اس نے بھی لکھنا ہے. تو کوئی بڑی بات تو وہ نہیں ہوتی. 15 دن میں اگر آ جاتا ہے تو ہم اسے جلدی اگر سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب سی بات ہے, کیونکہ ہم کورٹس کو ہمیشہ اس بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی شارٹ آرڈر کے بعد مدتوں لگا دیتے ہیں وہ ڈیٹیلڈ آرڈر ایشو کرنے میں, جس کا امپیکٹ ہوتا ہے جس کے خلاف فیصلہ آیا ہوتا ہے, کیونکہ ڈیٹیلڈ آرڈر کے بعد ہی وہ کچھ کرنے کے. تو اب اگر ابھی تو کافی دن گزر بھی گئے ہیں اس شارٹ آرڈر کو, اور اگر اگلے 2 ہفتوں میں آ جائے, 1 ہفتے میں آ جائے ڈیٹیلڈ آرڈر, تو میرا خیال ہے یہ جلدی نہیں ہے, یہ مناسب ٹائمنگ ہے. ہاں, اعتراض کرنے والے تو ہر چیز پہ وہ جلدی پہ بھی اعتراض کر دیں گے, لیٹ پہ بھی اعتراض کر دیں گے, اس لیے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرا خیال ہے کافی وقت گزر چکا ہے, ابھی تک ڈیٹیلڈ آرڈر آ جانے چاہیے تھے, اور ہمیں بھی اندازہ ہوتا کہ کورٹس نے اس کیس کو کن پہلوؤں سے دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پہ کافی ڈیبیٹس جاری رہیں. میں خود بھی ان ڈیبیٹس کا حصہ رہا کہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ سویلین کا ٹرائل
تو نمبر ایک تو کوئی بھی پیرالل جسٹس سسٹم ہو وہ آپ کے ایک جنرل جسٹس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے. اب میرے جیسا بندہ کیا کرے جو اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنلسٹ کہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے آپ کا آرمی ایکٹ کی پریزنس بڑی اسٹرانگلی ایمبیڈڈ ہے, تو میں تو وہ چونکہ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں کہ جی میں ہوں کانسٹیٹیوشنلسٹ, اب مجھے لا ابائڈنگ سٹیزن بننا ہے یا ہوں, تو پھر مجھے یہاں پہ آ کے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ پولیٹیشین کا کام ہے, اتنا انہیں پرابلم ہے تو اسے ایبروگیٹ کرے, اسے کانسٹیٹیوشن سے نکالیں. سو اعتراض کی بات تو دیر ہو یا جلد ہو, اعتراض تو ہر حال میں آئے گا. یہ بتائیے مبشر صاحب کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعے یہ بات کری کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ حکومت سے بات کرے گی, لیکن جب وہ کچھ بنتی ہے یا ایک آدھ میٹنگ ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب کچھ بڑے کلوزڈ سرکل میں یہ بات کی گئی ہے کہ ایکچولی وہ ایک این آر او چاہ رہے ہیں. اس کو میں ویریفائی نہیں کر پائی ہوں, لیکن یہ مجھے جنہوں نے بتایا وہ پریوی ہیں جو کچھ معاملات کو لے کر, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ این آر او سے چاہ رہے ہیں اور دیٹ از ون آف دا مین ریزنس کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے پر بالکل بھی رضامند نہیں ہے, کیونکہ وہ اس معاملے کو 9 مئی کو لے کر این آر او کسی کو نہیں دے گی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت دفعے انہوں نے کہا میں این آر او نہیں چاہتا, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ کی ایک جگہ سے کنوکشن ہو چکی ہے اس کے بعد آپ بار بار پینترے بدل رہے ہیں, اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہیں. نمبر ایک تو آپ دیکھیے ان کی جو پولیٹیکل مینوورز ہیں وہ ساری جو ان کے ترکش میں تیر تھے وہ چلا لیے, بس کورٹس پہ پریشر لانا, پارلیمنٹ پہ پریشر لانا, پبلک سینٹیمنٹس کو پریپیگنڈا کے ذریعے ہوا دینا, اپنے مسلز شو کرنا آن دا روڈز, اس کے بعد ملٹیپل پیٹیشنز, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرنا, لابنگ کرنا امریکہ میں. اب وہ سارا کچھ انہیں ریلیف دلوانے میں ناکام ہو گیا. تو اب لے دے کہ انہیں ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان میں چونکہ طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ نہ عوام ہے نہ پارلیمنٹ ہے, یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, تو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس لیے کبھی وہ ٹائم گین کرنے کے لیے یا ریلیونٹ رہنے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. کبھی کمیٹی بنا دیتے ہیں, کمیٹی کو مینڈیٹ نہیں دیتے, پھر کمیٹی توڑ دیتے ہیں, پھر بندے چینج کر دیتے ہیں, پھر کلیم آتا ہے جی ہماری مطلب علیمہ خان صاحبہ کا بیان تک کافی ماہ پہلے ہماری بات ہو گئی ہے اور بس کارکن عمران خان کے استقبال کی تیاری کریں, پھر رابطہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بنیادی طور پہ پریپیگنڈا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے رولنگ ایلیٹ ہے یا رولنگ فورسز ہیں انہیں انڈر پریشر لایا جائے اور وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہیں. لیکن کسی کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانے سے پہلے یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک میری ایڈوائس بھی ہے کہ آپ اپنے اندر نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کی خود کیپیبلٹی پیدا کریں. اور ایک بات جو میں عمران خان صاحب کو بھی ان کی گرفتاری سے 2 دن پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار ریپیٹڈلی میں ان کے لیڈرز کو بھی کہتا ہوں اور ٹی وی پروگرامز میں بھی کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں گے تو اس کا آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا, کیونکہ جب آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی ریکنسیلیشنز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ تو سب سے بڑی وہی آپ کے لیے ایڈوکیسی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال میں اس طرح دوں گا, جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو سب سے پہلے انہوں نے ایڈوکیسی جس بندے کی واپسی کے لیے کی تھی ان کا نام نواز شریف تھا. تو ہسٹری میں ہمیں ایسے بڑے لیسنز ملتے ہیں. تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے نیگوسیشنز کرنی ہے تو دروازہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اور جو ملک میں رولنگ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات چیت سے ہی ان کا دروازہ نکلے گا. اس کے علاوہ کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی آپ نے جیسے فرمایا 9 مئی کے واقعات کو
اگنور نہیں کر سکتی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان سے ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرتی ہے تو ان کو اعتراض آ جائے گا, اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کرتی. مبشر صاحب, اگلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آج کل جو فضا ہے, یہ جو ایک بریف جنگ ہوئی جو ابھی ختم تو نہیں ہوئی ہے مگر وہ روکی گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, تو لوگوں کے جو جذبات تھے وہ جتنے اینٹائی فوج تھے وہ اتنے ہی پرو فوج ہو گئے. تو ہم تو ہیں نا بنیادی طور پہ ایک جذباتی قوم. اگر اس وقت عمران صاحب کا اس ماحول میں معاملات آگے بڑھتے ہیں ملٹری ٹرائل کو لے کر, تو ان کا جو پہلے نریٹو تھا وہ بہت اینٹی فوج رہا. اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا بھی تو جو ہیڈ آف دا فوج ہے, سی او ایس ہے, یا نمایاں لوگ, مطلب ایک طرح سے فوج کو ہی میں کہوں گی ٹارگٹ کیا. تو اس ماحول میں اب پوسٹ دس بریف وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کیا ان کا نریٹو کام کرے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے, اور میں پوسٹ وار پلس جو ہے وہ میشر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری کچھ دوستوں سے بھی بات ہوئی, لمس کے دوستوں سے بات ہوئی جو ڈائریکٹلی ان پہ ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی وہ ریسرچ چونکہ پبلش نہیں ہوئی اس لیے نام لینا غیر مناسب ہے. اور میری اپنی بھی جو ریڈنگ ہے اس کے مطابق جو پی ٹی آئی کا وہ لوگ جو بہت ووکل تھے اگینسٹ پاکستان آرمی, 20% جو ہے, ایٹ لیسٹ 20% وہ لوگ جو ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں, یعنی وہ پرو آرمی ہو گئے ہیں. دے بلیو کہ آرمی از دا سیویئر آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن, اور وہ جس طرح ان کے سینٹیمنٹس پہلے تھے آرمی کے حوالے سے, وہ اب آرمی کو ایک ہیرو کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کی اپنی اسٹرینتھ کو, جو اینٹی آرمی سینٹیمنٹس کو لے کے چل رہے تھے. اور اب جو ہے اس کا یقیناً امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا جب وہ کبھی, چونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پروٹیسٹس میں جا رہے ہیں, اسٹریٹ پروٹیسٹ میں, اور اس میں آپ کو ایک وہ بھی نظر آ جائے گا. اس میں شاید یہ بھی ہو کہ اینٹی آرمی سلوگنز آپ کو نظر نہ آئیں, بلکہ وہ دوبارہ اینٹی نواز, اینٹی زرداری, اینٹی پی ایم ایل این, اینٹی پی 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 سلوگنز پہ ہی وہ اپنی ساری وہ موو کریں. اور اتنے نادان وہ بھی نہیں ہے جب انہیں اندازہ ہے کہ آخری آپشن, آخری داؤ اور لاسٹ بیٹ جو ہے وہ ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے آشیرواد لے لیں, جو کہ مجھے ذاتی طور پہ مشکل نظر آتی ہے. تو وہ آپ کو جو اینٹی آرمی نیریٹو تھا وہ ریڈیوس ہوتا ہوا نظر آئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے کیمپس. دوسری چیز یہ بتائیے گا مبشر صاحب, اسی سے جڑے ایک آدھ اور سوال ہے کہ ملٹری ٹرائل بھی چلے ہوتا ہے, اور اگر جنرل فیض حمید جو شواہد پیش کریں گے, اور آپ نے ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ اپنے آپ کو ایز این آرکیٹیکٹ آف دس آئیڈیا وہ شفٹ کریں گے عمران خان صاحب پر. اب ہو سکتا ہے وہ شفٹ نہ کر رہے ہوں, ہو بھی حقیقتاً یہی بات, تو یہ تو وہ جس طرح سے چند لوگ یا وہ دونوں یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن عمران صاحب کو اگر وہ آرکیٹیکٹ نہیں بھی ہوں گے تو ہی واز ویری مچ انوالوڈ, بیکاز پارٹی کے ممبرز, وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, تصویریں ہم نے بھی دیکھی, سب کچھ سب نے دیکھا. ان کو جب ایک سزا ہوتی ہے, اس کی جو بھی مدت ہو, 10 سال ہو, اگر اسٹیٹ کنسیشن دے, یہ تو اسٹیٹ کی ثوابدیدی پر ہے. ویسے تو پھانسی ہے میکسیمم, ساری عمر ہے, 10 سال دے, 5 سال دے, ایکس وائی زیڈ. کیا ان کی پارٹی بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی؟ کیونکہ عمران صاحب نے کبھی بھی ایک فارمل ٹیئر اپنی پارٹی میں بنانے کی لیڈرشپ کا کوشش نہیں کی. اور جب ابھی تو پھر بھی لوگ ایک آسرے پہ تھوڑا بہت ہو رہے ہیں, اچھا ان سے ملاقات ہو گئی, اب جی اب پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اب نکل آئیں, تب نکل آئیں. کبھی ان کے لیڈران کے, جیسے آپ نے خود ابھی بات کری کہ
علیمہ صاحبہ نے کہا کہ استقبال کی تیاریاں کریں سب لوگ، وہ بس نکل، تو یہ آسرے پہ لوگ چلتے گئے ہیں. مگر جب ایک بات حتمی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کو کدھر دیکھتے ہیں؟ بہت صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سب سے بڑا جو ڈیفیشنسی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا پارٹی سٹرکچر نہیں ہے اور نہ ہی بننے دیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا پاپولر ہوا یا کسی نے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی پارٹی کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی یا کسی کے بارے میں انہیں شائبہ ہو گیا کہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹھپ کر دیا. کئی مثالیں موجود ہیں. مطلب پہلے دن سے ہی اگر دیکھیں تو معراج محمد خان صاحب جیسا لیڈر ان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن گیا. ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ تو اچھے خاصے جہاں دیدہ آدمی ہیں، یہ کیا؟ ان کا یار نئی پولیٹیکل پارٹی ہے، چلیں انہیں گرومنگ کی ضرورت ہے تو میں اپنی سروسز پیش کروں. 1-1.5 ماہ بعد وہ چھوڑ کے آ گئے. چونکہ معراج محمد خان صاحب ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان، اپرائٹ پرسنز، اور پھر ان کی تقریر جو تھی وہ بھٹو سے پہلے تقریر کیا کرتے تھے، وہ بندے کو اسپیل بائنڈ کر دیا کرتی تھی. وہ چھوڑ کے آ گئے اور جب ان سے پوچھا کہ اب کیا ہوا تو انہوں نے کہا ان صاحب کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا. بڑے نستعلیق آدمی تھے. اس کے بعد آپ مثالیں لیتے جائیے. جاوید ہاشمی وہ ڈفرینسز پہ چھوڑ گئے، لیکن ایک وقت تھا وہ باغی کے نعرے، پھر اسی میں ان بیچاروں کے خلاف داغی کے نعرے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب لگواتے رہے. وہ کافی خوش تھے مخدوم صاحب کہ چلیے جان چھوٹی، کیونکہ ایک ہی علاقے سے رائیول. پھر مخدوم صاحب کے اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے اب وہ یہاں تک کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی پوچھ لیا کریں، یعنی وہ پارٹی والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی پوچھ لیا کریں. پھر انتہائی تحمل والے ہمارے پولیٹیشین چودھری پرویز لائی، ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی انہیں پوچھتا ہی نہیں ہے. چلیے وہ باہر آ گئے، لیکن بڑھاپے میں انہوں نے جیل کاٹی، باقاعدہ تشدد ہوا، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کبھی سٹیٹمنٹ جو ہے ان کے حوالے سے نہیں آیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پارٹی کا سٹرکچر نہیں بن سکا. ابھی وہ جو نوجوان ان کے تھے کیا جنہیں پارٹی سے نکالا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ بھی مطلب ایک تو وہ کراؤڈ پولر تھے، دوسرا ذرا بولڈ آدمی تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا، لوگوں نے کان بھرے. تو یہ انہیں کرائسس آئے گا. اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگین وہ جس چیز کو ساری عمر کہتے رہے کہ نہیں یہ پارٹیز نہیں ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ جو ہیں ان کی ذاتی جو ہیں وہ فرمز ہیں، اور جو جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائنیسٹی چل رہی ہے، خاندانی آمریت ہے. مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی بھی ویسے ہی چیزوں کا شکار ہوگی. بشرا بی بی اندر ہیں، وہ جتنے دن باہر رہیں انہیں کے پی میں جا کے جو کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ دعائیں کرنا شروع ہو گئے کہ اللہ کرے یہ گرفتار ہو جائیں، چونکہ وہ پوری بیوروکریسی کیبنٹ اور تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ شریف آدمی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اور کوئی چونچنا نہیں ہوئی، بلکہ بجائے اس کے کہ ان کی سرزنش کی جاتی عمران خان نے انہیں سپورٹ کیا. اور اس کے بعد وہ تو اندر ہو گئیں، جیل چلی گئیں. اب جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ کافی ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہیں، اور میرے ذاتی خیال میں اگر بشرا بی بی کو بھی وہ سزا تو نہیں ہوئی ہے، اگر اپ ہولڈ رہتی ہے وہ، تو پھر علیمہ خان صاحبہ ہی پارٹی لیڈ کریں گی. عمران خان کے ان تمام بھاشن کہ میرا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ نہیں ہے. اور ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اڑتی ہوئی آئی تھی کہ پچھلے دنوں عمران خان کے صاحبزادگان قاسم اور سلیمان بھی پاکستان آنا چاہ رہے تھے، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہیں روک دیا گیا. اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے انر سرکلز میں یہ اندازہ تھا کہ وہ شاید پاکستان آ کے کوئی ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیں، اور ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جلد یا دیر شاید وہ بھی پاکستان آ کے اپنی تباہ آزمائی کریں اور قسمت آزمائی کریں سیاست. آخری سوال مبشر صاحب آپ سے یہ ہے، اب یہ تمام فرض کریے کہ ہم ان سٹیپ سے گزر گئے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا، فیصلہ بھی آ گیا،
پارٹی کا بھی کیا ہوگا وہ بھی آپ نے بتایا. عمران صاحب کا ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ان کو اریسٹ کرنے پولیس جاتی تھی تو وہ کے پی سے اور طالبان کے جتھے آ جاتے تھے اور ان کے گھر کو ایک فورٹ بنا دیتے تھے, آپ اس کو توڑ کے ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب جب ان کی اگر سزا ہوتی ہے, وہ چاہے اس کی مدت جتنی بھی ہو, آپ کے خیال میں آن روڈ ری ایکشن آپ پی ٹی آئی کا کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک پروونس تک محدود رہے گا یا اس سے بھی کم ہوگا؟ کیونکہ جب عمران صاحب کو شروع میں بھی پکڑا گیا اور وہ جیل گئے تو پہلے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ بہت زیادہ روز خبروں میں بنے رہتے تھے. اب وہ بہت کافی وقت سے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. تو ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا میسو انریسٹ کو آپ کو نہ لگتا ہے یا کچھ ایک نارمل سا تھوڑا بہتا ہو کہ خاموشی ہو جائے گی؟ اچھا دیکھیے, دو صورتیں ہیں. ایک تو ایکسٹریم پنشمنٹ, میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ایکسٹریم پنشمنٹ ہوگی, یعنی ڈیتھ سینٹنس انہیں نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں, ایسا قطعاً نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمر قید بھی وہ نہیں کریں گے. اس میں میرا خیال ہے کہ میکس جو 7 ایئر جو پہلے بھی انہیں مل چکی ہے اس تک رہیں گے, اور اس دوران جو ہے وہ پھر بعد میں درمیان میں کوئی ہو تو پھر کورٹس کے ذریعے انہیں باہر نکالا جائے, یعنی این آر او دے دیا جائے. لیکن وہ کیسے بیہیو کریں گے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسری بات ریئیکشن کی رہی ہے. آپ کو یاد ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کی کنوکشن ہوئی, اس کے بعد کیا ریئیکشن آیا؟ مور اور لیس جتنی کو پنشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اتنی ہی ہوئی, لیکن کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں انلیس کہ کوئی بہت ایکسٹریم سٹیپ نہیں لے لیتی کورٹس, اس صورت میں ریئیکشن کا خطرہ ہے. لیکن ہاں, ہماری کورٹس کو اندازہ ہے کہ اس طرح کی ایک پاپولر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں, ایک بڑی پارٹی ان کے پاس ہے اور ووٹ بینک بھی ان کے پاس ہے, اور سب سے اہم بات پاکستان کی یوتھ ان کے پاس ہے. تو اس لیے کوئی اس طرح کی کنوکشن ان کی نہیں ہوگی. کوئی ایسی ہوگی جس کا کوئی عوامی رد عمل بھی سامنے نہ آئے, اور 7 سے 10 سال کے درمیان کی ہے. پھر وہ کچھ عرصہ گزاریں گے, کوئی ادھر ادھر پیٹیشن اور قانونی جو لوپ ہولز ہیں انہیں تلاش کر کے پیٹیشنز میں جائیں گے, ریویو میں یا اپیل میں, اور اس دوران 2-3 سال گزر جائیں گے, اور وہی لگتا ہے کہ 2-3 سال ابھی اندر رہنا ان کا مقدر ہے. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, بہت مکمل اور جامع آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے. آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل. خواتین و حضرات, آپ نے بخاری صاحب کی گفتگو سنی. آئی ایم شیور آپ ان کی رائے سے مستفید ہوں گے, کیونکہ میں بھی جب بھی ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے کوئی ایسا اینگل ضرور سمجھ آتا ہے جو پہلے میں نے اس نظر سے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوتا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے. لیکن پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.